बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल कम्बेटिव गाइड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक जो है वो एयरमैन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से। आज के टॉपिक का नाम है BRS टेस्ट। BRS टेस्ट जो है इसके बारे में बहुत से अभाम और कन्फ्यूजन्स हैं, और इन्हीं कन्फ्यूजन्स के लिए मैं फिर ये एक सेशन कर रहा हूँ। BRS जनरली जो हम इसको बोलते हैं, ये बेसिक रैशनलाइजेशन टेस्ट है या बेसिक रिलीजियस सेंस टेस्ट है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। यहाँ पे मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि बुनियादी तौर पे ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है। कोई इसे चाहे बेसिक रिलीजियस सेंस कहे या बेसिक रैशनैलिटी सेंस कहे, जो भी कहे, लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि रिलीजन जो है वो एक हमारी लाइफ का एक बड़ा पिलर है और हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। चनाचा जब हम किसी पर्सनालिटी को देखते हैं तो उसके शेड्स में हमें रिलीजन का रंग जो है वो बखूबी नज़र आता है, और ज़ाहिर है कि सारी ज़िंदगी, सारी हमारी सोशल लाइफ इसमें ये कलर जो है मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ रवैयों में झलकता है। चनाचा ये कैसे हो सकता है कि जब हम एक पर्सनालिटी टेस्ट लें या एक पर्सनालिटी को इवेल्यूएट करें तो उसमें ये आस्पेक्ट जो है वो हम नेगलेक्ट कर दें। बिलाशुबा जो रिलीजन है या जो हमारा मज़हब दीन है, इसके असरात हमारी शख्सियत के ऊपर हैं। मसला सिर्फ वहाँ पे बनता है कि जब हम अपनी ख़ास हदूद से बाहर निकल जाते हैं, या कह लें कि नॉर्मल हदूद से बाहर निकल जाते हैं, और फिर जो है ये चीज़ सोचने पे हमें मजबूर करती है कि इस आस्पेक्ट को भी देखा। रिलीजन ने हमारी पूरी ज़िंदगी को घेरा हुआ है, तो हम एक तरह से रिलीजन को अगर देख लेते हैं तो वो भी पर्सनालिटी का काफ़ी अक्स हमें दे सकता है। लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए कि ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ये कोई दीनी हम आहंगी या दीनी मालूमात का कोई टेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि जब इंटरव्यू होता है तो एक इंटरव्यू में हर तरह के सवाल होते हैं। उसमें जनरल नॉलेज के भी हैं, पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, फैमिली बैकग्राउंड से मुताल्लिक भी हैं, और रिलीजन से मुताल्लिक भी हैं। इस्लामिक हिस्ट्री को हम बहुत अच्छा तैयार करते हैं कि जी इंटरव्यू है तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो हम एक इंटरव्यू को इस्लामिक क्वेश्चंस की वजह से ये नहीं कह सकते कि ये एक कोई BRS टेस्ट है या कोई उसकी मजहबी हम आहंगी का टेस्ट है। बुनियादी तौर पे जैसे उस एक इंटरव्यू के ज़रिए इवेल्यूएट किया जाता है, इसी तरह ये BRS टेस्ट बनाया गया और इससे बेसिकली पर्सनालिटी को इवेल्यूएट किया जाता है। और पर्सनालिटी को इवेल्यूएट करने का मतलब ये है कि ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। बाकी आप चाहे इसे जिस नाम से भी पुकारें, वो आपकी मर्ज़ी। हम जहनी हम आहंगी या बेसिक रैशनैलिटी या बेसिक रिलीजन सेंस अगर हम कहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि इस टेस्ट में क्वेश्चन सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड नहीं होते। इसमें आपको क्विक मैथ्स भी नज़र आएगा, इसमें आपको जनरल नॉलेज भी नज़र आएगा, इसमें आपको कुछ सिचुएशंस जो पर्सनालिटी से रिलेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं, वो भी आ सकती हैं। तो फिर हम इसे मतलब ये नहीं कह सकते कि ये एक खालिसतन तौर पे ये एक मजहबी हम आहंगी का टेस्ट है। हाँ, इसमें ज़रूर इस आस्पेक्ट को भी रखा गया है कि मजहबी लिहाज से इसका जो सेंस है, जो इसका कॉमन सेंस है, वो क्या है, और कहीं खुदा न खास्ता ये सिलेक्शन के बाद कहीं इसमें कोई किसी किस्म के मसाइल, जैसे कि पर्सनालिटी के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, कहीं वो तो पैदा नहीं हो जाएंगे, या कोई मजहबी लिहाज से कोई इस तरह की कोई एबनॉर्मलिटी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे BRS टेस्ट जो है, जैसे कि आम इंटरव्यू होता है या आम पर्सनल PIQ या पर्सनल क्वेश्चनेयर होता है, उसकी तरह की एक चीज़ है कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो इस्लामिक होते हैं। हमने ये देखा कि रैशनैलिटी जो होती है, जिसको हम विज़डम या अक्लमंदी भी कह सकते हैं, ये इसकी ज़रूरत हमें ज़िंदगी में हर वक्त और हर जगह पे है। ज़रा सा आपने रैशनैलिटी से हट के काम किया, विज़डम से हट के काम किया, तो वो आपको जो है
بہت بری طرح متاثر کرتی ہیں. تو ٹیررزم کا ایک ڈیکیڈ تھا جو کہ ہم نے گزارا اور بہت ایک ہارڈ ٹائم تھا ہماری نیشن کے اوپر، لیکن الحمدللہ ہم سب کے اتحاد نے اور سب کی کوششوں نے بالآخر جو ہے ہم اس سچویشن سے باہر نکل آئے. یہ بھی ایک وجہ تھی، ٹیررزم بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑا یا انٹروڈیوس کرنا. یہ ٹیسٹ بنیادی طور پہ ایئر مین کے لیے یا کہہ لیں کہ سولجر رینکس کے لیے بنایا گیا ہے. جیسے کہ ہم ISSB میں پرسنالٹی ٹیسٹ باقاعدہ ایک سائیک ڈے ہے اور سائیک کے ٹیسٹ ہیں، تو یہاں پہ سچویشن جو ہے ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ پرسنالٹی ٹیسٹ کو اس کویسچنیئر کی فارم میں بنا دیا گیا ہے اور اس میں کچھ کویسچنز ہیں وہ پھر اٹیمپٹ کرنے پڑتے ہیں اور اس کی باقاعدہ ایک مارکنگ ہوتی ہے اور اس مارکنگ کی بنیاد پہ پھر ان کی پرسنالٹی ٹریٹس اور جو ذہنی ہم آہنگی ہے، مذہبی ہم آہنگی ہے، وہ ساری اسی ایک ٹیسٹ کے ذریعے چیک کی جا سکتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان کمیشن رینکس میں جب آپ کی ریکروٹمنٹ ہو تو وہاں پہ اس ٹیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیسٹ کو کیسے پاس کریں. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل کویسچن ہے اور بڑی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے اس کی. یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہے کہ بس ایک کتاب اٹھائیں اور اس کو پڑھ لیں یا کچھ کلپس دیکھیں اور اس میں جو کویسچن دیے گئے ہیں وہ آ جاتے ہیں. بیسیکلی یہ آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور ہر ایک کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تمام لوگوں کے ایک جیسے جوابات نہیں ہو سکتے، ہر پرسنالٹی کا اپنا ڈفرینٹ ایک جواب ہے. ہمیں ریشنلٹی جہاں اور وزڈم اور کامن سینس جہاں پوری زندگی میں چاہیے، تو چونکہ ریلیجن بھی اسی زندگی کا ایک حصہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ کامن سینس کی اور وزڈم کی اور ریشنلٹی کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے اگر ہم یہ ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مذہب کا اچھا ایک سینس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں بہت ساری معلومات ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو مذہب کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا مذہب سنا سنایا زیادہ ہے اور پڑھا ہوا کم ہے. اسی وجہ سے یہ جو ہے اس طرح کے عجیب معاملات اور حالات پیدا ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریلیجن کا جو بیسک تھاٹس ہیں ان کا آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے اور جو خاص طور پہ سیرت النبی اور ہسٹری، اسلامک ہسٹری ہے، اس کا ایک اچھا مطالعہ ہونا چاہیے. اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹ اور بہت سارے پرسنالٹی ریلیٹڈ کانسیپٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو پاس کرنے کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بی پازیٹیو، یعنی آپ پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو رہنا جو ہے وہ آپ کے ایک طرح سے آپ کی تھنکنگ پیٹرن کا ایک نشاندہی ہے. اور ہمیں جو ہے وہ ایک ریکروٹمنٹ کے لیے یا کہہ لیں کہ سلیکشن کے لیے ہمیں پازیٹیو مائنڈیڈ لوگ ہی چاہیے. اور یہ پازیٹیونیس جو ہے نہ صرف ان کے لائف کے باقی تمام معاملات کے لیے ضروری ہے، مذہب میں یہی پازیٹیوٹی، یہی پازیٹیونیس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کو مطلب ہم لوگ اکثر کاؤنٹ نہیں کرتے اس چیز کو، لیکن اگر ہم اپنی اسلامی ہسٹری کے واقعات دیکھیں تو آپ کو بہت شاندار واقعات جو ہیں وہ پازیٹیو جو ہے تھنکنگ پیٹرن کے نظر آئیں گے، کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اگر کوئی غلطی ہوئی، کوئی کرائم ہوا تو انہوں نے خود اقرار کیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا. خاص نقطہ جس میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مملکت میں جو ہے یہ کسی انڈیویجول کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی کو سزا دے. دیکھیں کسی بھی ملک میں 2 قوانین خاص طور پہ موجود ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اپنے کسی انسٹیٹیوشن کے اپنے قوانین بھی ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ 2 بڑے قوانین موجود ہیں اور ہمیں ہر صورت انہی قوانین کی طرف دیکھنا چاہیے. اسی صورت میں اپنے آپ کو یہ اتھارٹی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے یا کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ میں اس کو پنش کر سکتا ہوں یا یہ میرا حق ہے کہ میں اس کو پنش کر سکتا ہوں. ایسا نہیں. اسلامک لاز، شرعی قوانین موجود ہیں اور ہمارے اپنے آئین کے قوانین موجود ہیں. ان 2 قوانین کی موجودگی میں ہم کمپریہنسولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی صورت میں کوئی اور تیسرا راستہ دیکھیں. یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایک خاصا طویل ٹیسٹ، کویسچنز کے اعتبار سے یہ کوئی 100 کویسچن سے لے کے 150 کویسچنز تک ہو سکتا ہے
اور اس میں انٹینشنلی ٹائم جو ہے وہ تھوڑا رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کا اوریجنل یا آپ کا جو اصل ہے وہ حاصل کیا جائے، آپ کو کم سے کم سوچنے کا ٹائم ملے، اور جو آپ تھوڑا سا وقت آپ کو ملتا ہے سوچنے کا، ایکچوئل میں وہ پھر آپ اپنی اوریجنل پرسنالٹی کو ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ مجھ سے پوچھے کہ اس ٹیسٹ کو کیسے پاس کیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت سمپل سا فارمولا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وی مسٹ بی ویری ٹرو، وی مسٹ بی ویری اسٹریٹ فارورڈ۔ اگر ہم راست گو ہوں، سچ بولیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ٹیسٹ بالکل پاس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی کتابوں سے تیاریاں، اور ٹھیک ہے آپ اسلامک ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو پرسنالٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو آپ کتابوں سے دیکھیں گے تو وہ آپ کی پرسنالٹی اور ہے، اور کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کس کی پرسنالٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ اتنی میچنگ نہ کریں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کتابوں کو دیکھ کے ایک لائن آف ایکشن آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ میں نے ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے، لیکن در حقیقت یہ سارا آپ کا پرسنالٹی کا معاملہ ہے۔ اس میں اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو اتنے جو کوسچنز ہوتے ہیں یہ بڑے کرس کراس چیک ہوتی ہیں۔ کرس کراس چیک سے مراد یہ ہے کہ ایک پرسنالٹی کا جو مومنٹم ہے، جو اس کا فارمیٹ ہے، وہ ایک ہی انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ جب آپ جو ہے بیچ میں فیک اور جھوٹ بولیں گے اور غلط آنسرز جو ہے لکھیں گے، تو وہ پرسنالٹی کا جو ایک مومنٹم جو کہ نیچرلی وہ فارمیٹ لیے ہوئے ہے، وہ بیچ میں بریک ہوتا ہے، اور جو صاف بتا دیتا ہے کہ اس نے بہت ساری جگہوں پہ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ جیسے ایک ایب نارمل شخص اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ٹھیک بیٹھ جائے اور آپ اس کا انٹرویو لینا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گفتگو تو کر رہا ہوگا، لیکن اس کی گفتگو میں ربط نہیں ہوگا یا کوئی ترتیب نہیں ہوگی، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ جو ہے یہ نارمل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کوسچنز کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ جہاں آپ فیک ہوتے ہیں، جہاں آپ مصنوعی غلط اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ بالکل بے ربط جو ایک بے ربط پن ہے وہ صاف نظر آ جاتا ہے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ باقی کے جو ویریبلس ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ اور بتا رہے ہیں، اور جو دوسرے ویریبل ہیں جہاں پہ آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اس پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا، کیونکہ کوئی بھی پرسنالٹی ہے اس کی کوئی بھی ٹریل آپ پکڑ لیں تو وہ ایک خاص انداز میں ویریبل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور جہاں پہ آپ جھوٹ بولیں گے وہ جو ہے جھوٹ صاف وہاں پہ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ویریبل مختلف ہو جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے جو آنسرز ہیں، دیکھیں جو جنرل نالج سے ریلیٹڈ کوسچنز ہے اس کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ آپ تیار بھی کریں اور ان کا جو آنسر ہے وہ اسپیسیفک ہے، لیکن جو پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کے مذہب سے اور آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں، تو اس کا آنسر صرف اور صرف کامن سینس ہے۔ اگر آپ کے اندر کامن سینس ہے تو آپ ان سوالوں کا جو سچویشنز کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی آپ ٹھیک جواب دیں گے، اور اگر آپ میں کہوں گا کہ ایک نان سینس کی پھر ایسے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کامن سینس جب تک نہیں ہوگا ان معاملات میں آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اپنی کامن سینس کو پالش کریں، امپروو کریں، اور نو پلیس فار نان سینس، میں اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہے۔ تو جنرل نالج کے لیے ٹھیک ہے آپ تیاری کریں اور دیکھیں سارے کوسچنس، ہسٹری، اسلامک ہسٹری اور باقی جنرل نالج کو تیار کریں، لیکن جو پرسنالٹی ریلیٹڈ کوسچنس ہیں ان کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کامن سینس۔ جب تک آپ کامن سینس سے کام نہیں لیں گے تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ اس ٹیسٹ میں جو کوسچنس دیے جاتے ہیں ان کے دو انداز ہیں، کہ ایک تو سمپل کوسچن آنسر شکل میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوسچن کیا جائے اور آپ اس کا جواب دیں، اور دوسرا جو ہے وہ شیڈز کی شکل میں، کہ ایک کوسچن کیا گیا ہے اور اس کے آگے 4 یا 5 شیڈز ہیں۔ آپ اس کو لیکرڈ اسکیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ 5 مختلف شدت ہوتی ہیں ان اسکیلز کی، ان شیڈز کی، جو کہ آپ نے پھر ٹک کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ایک نیوٹرل ہوتا ہے، 2 ایک طرف ایکسٹریم کو جاتے ہیں اور 2 دوسری ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 5 شیڈز ہیں۔ اس کا جو ہے اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر آپ جھوٹ اور فیک آنسرز دیتے ہیں تو وہ باقی کے ویریبل جو ہے اس سے میچ نہیں کرتے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پرسنالٹی کے جتنے بھی ویریبل ہوتے ہیں وہ جب ایک پرسنالٹی بنانے جا رہی ہوتی ہے تو سارے ویریبل آپس میں سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو
اور ایک خاص پرسنالٹی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ کی اوریجنل پرسنالٹی ایک ہے اور بیچ میں آپ فیک اور مصنوعی یا جھوٹ کا سہارا لے کے جب آگے چلتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کی اوریجنل پرسنالٹی کے ویریبل ہیں وہ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ نے مصنوعی طور پہ ایڈ اپ کیے ہوتے ہیں وہ الگ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ صاف بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ چاہے ایک اچھی پرسنالٹی ہے یا بری پرسنالٹی ہے، اس کی جو ٹریل ہے پوری وہ بتا دیتی ہے، اس کے ویریبل جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اوریجنلی ٹھیک چل رہے ہیں، سچ یا ٹرو جا رہے ہیں، یا کہ آپ بیچ میں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو جب تک سارے ویریبل ایک انداز میں آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کا وہ ایک اسپیسیفک پرسنالٹی پیٹرن جو ہے وہ نہیں بتائیں گے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا، ہم نے چیٹ کر کے تو اپنے آپ کو کسی اور انداز میں پیش کیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ اصل اور نقل صاف صاف نظر واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر میں کہوں گا کہ آپ کو جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ آپ کو اوریجنل ہونا چاہیے، اور اپنی پرسنالٹی کو اسی انداز میں آپ تیار کریں کہ آپ کی اوریجنل ایک شکل جو ہے وہ رہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس اسکیل کی جو مارکنگ ہے اس کا انداز کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ ٹھیک اور سچ کا سہارا لیتے ہوئے چل رہے ہیں تو آپ کی مارکنگ قدرتی طور پہ ہائی ہوگی، اور جہاں آپ اصل میں نقل کو شامل کریں گے تو وہاں پہ آٹومیٹکلی جو مارکنگ ہے وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے 10 سوالوں کے جواب تو سچ میں دیے ہیں، لیکن بیچ میں جہاں پہ 2 جو جواب تھے وہ میں نے جھوٹ میں دیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کا فارمیٹ ہے ٹیسٹ کا، اس کی جو مارکنگ کا فارمیٹ ہے وہ کچھ اس انداز کا ہے کہ جیسے ہی آپ جھوٹ بیچ میں شامل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی مارکنگ جو ہے لو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا آپ جھوٹ یا غلط بیانی یا کہہ لیں گے جتنی پرسنالٹی اصل اور نقل مس میچ ہوں گی، وہاں پہ آپ کا جو گراف ہے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے مارکنگ کا، اوور آل میرٹ کا، اور یا اس کی اسکورنگ کا۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بڑا کمال کیا اور میں نے ان کو دھوکہ دے دیا، لیکن ایکچوئل میں اس کا ایک قدرتی فارمیٹ ایسا ہے، ٹیسٹ کا ایک فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ آپ جہاں پہ فیک ہوتے ہیں تو وہاں پہ مارکنگ نیچے ہونا یا سکور آپ کا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا۔ لاسٹ میں اس کے سلوشن کا بتا دیں کہ اس کا پھر حل کیا ہے، ان ساری باتوں کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلا حل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ بالکل سچے اور کھرے رہیں، اسٹریٹ فارورڈ رہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ تیاری اپنی اس حساب سے کرتے ہیں تو یقیناً آپ پاس ہو جائیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتابیں ضرور دیکھیں، معلومات ضرور دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی پروفیشنل سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، کسی پروفیشنل کو ملنا چاہیے۔ اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو آپ اپنا کامن سینس جو ہے اس کو ایکسرسائز بھی کریں، اس کو پریکٹس بھی کریں اور اس کو پالش کریں۔ خاص طور پہ مذہبی لحاظ سے جو ایک کامن سینس بنتا ہے، جس میں کہ آپ کو پہلے مذہب کا علم بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ مذہب کے علم سے مراد بہت ڈیپ علم کی میں بات نہیں کر رہا، ایک کم از کم جو موٹی موٹی باتیں، جو ضروری باتیں ہیں، جو ہماری لائف میں بہت انٹریکٹ کرتی ہیں، ان سب کا جاننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو اگر آپ یہ علم حاصل کر لیتے ہیں، یہ بیسک سا نالج حاصل کر لیتے ہیں، بیسک تھاٹس کا علم حاصل کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ آسانی سے پاس نہ کر لیں۔ تو آج کا سیشن بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات کے وعدے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔